आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इससे पहले कि पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबले आए T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में, जो कि 19 तारीख को पाकिस्तान का पहला बड़ा मैच होगा। 16 को पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है, लेकिन 19 को पाकिस्तान का भारत से मुकाबला होगा और यकीनी तौर पे ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उससे पहले ही पाकिस्तान T20 के कप्तान शाहिद आफरीदी मध्य मुकाबिल हैं इस वक्त पाकिस्तान में अपने मुद्दाओं के हवाले से, क्योंकि कल उन्होंने कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना जाने उन्हें क्या सूझी, उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने बयान दे दिया कि उन्हें भारत में पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला है। जाहिर है कि इसको सुन के पाकिस्तानी बेकाबू हो गए। इंडिया में जितना भी, अब तो मेरी क्रिकेट खत्म होने वाली है, लेकिन जितनी मैंने इंडिया में क्रिकेट एंजॉय की, बड़े कम मुल्कों में इतनी क्रिकेट एंजॉय की। यहाँ के लोगों से जो प्यार मुझे, मेरी पूरी टीम को मिला, वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, सारी जिंदगी याद रहेगा। इसलिए कि बहुत प्यार मिला है यहाँ से, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। बार बार कहा शाहिद आफरीदी ने, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। ये मैं आपको बता दूं, हर सूरत में वो ये कहना चाह रहे थे कि उनसे मोहब्बत भारतीयों ने ज्यादा की है, पाकिस्तानियों ने क्या। और ये सुनना था कि पाकिस्तान में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आम आदमी हो, बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ गए। नाक़िदीन कहने लगे कि शाहिद आफरीदी को भारत में बहुत ज्यादा प्यार मिलने की वजह उनकी भारतीय टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप मैचेस में कारकर्दगी है। और फिर रिकॉर्ड बताना शुरू कर दिए गए कि शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप के 4 मैचों में ओडीआईज में 14 की औसत से कुल 56 रन बनाए हैं, सिर्फ 1 विकेट ली है। शाहिद आफरीदी का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड इससे भी गया गुजरा है। 4 मैचेस में उन्होंने 7 की औसत से कुल 28 रन बनाए हैं, कुल 3 विकेट ली है। ये वजह है, पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट के मतवाले कहते हैं, इसीलिए शाहिद आफरीदी को लगता है कि भारत में उनके चाहने वाले ज्यादा हैं। हालांकि पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के बड़ों के साथ जो भारत में होता रहता है, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कुछ हलकों में जो नफरत है उसकी अक्कासी होती है। ये अक्टूबर की बात है ना, जब शहरियार खान मुंबई में गए और उनकी मुलाकात होनी थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, और इस तयशुदा मुलाकात को शिवसेना के बलवाइयों की वजह से न सिर्फ ये तहस नहीस हो गई, इसके अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पलट के शहरियार खान की तरफ नहीं देखा। 2 तरफा जो हमारी सीरीज होनी थी वो नहीं होनी पड़ी, और एक बड़ी रसवाई का भी और तकलीफ का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट के मद्दाहों को। यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। पाकिस्तान के खिलाफ ही लिया है ना लो हाथ में, कभी नहीं कि भाई माजरत करते हैं कि आपको तकलीफ। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला। यही वक्त था ना जब शाहिद आफरीदी ने कहा था कि हम इंडिया के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया की और भी टीमें हैं। यार मुझे समझ नहीं आता हम इंडिया के पीछे क्यों इतने वो हैं, क्या जरूरत है हमें इंडिया। आई थिंक और भी बड़ी टीमें हैं, और मेरे ख्याल में हमें अपने ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए, हमें बेसिक जो चीजें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इंडिया से खेलना ना खेलना बात की बात है, मुझे नहीं समझ है कि क्यों हम इतना पीछे भाग रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमने बहुत दफा उनको इनविटेशन दी, नहीं खेलना चाहते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम खुश हैं औरों के साथ खेलने के लिए। पाकिस्तान के बड़ों के साथ, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लोगों के साथ ये आम बात है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता हो, चाहे वो गुलाम अली के तयशुदा कॉन्सर्ट हो जो खत्म करने पड़े हैं, चाहे साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की तकरीब हो जिसके मुंतजिम सुरिंदर कुलकर्णी का मुंह काला कर दिया भारतीयों ने, आतिफ असलम, राहत अली, फतेह अली खान के कॉन्सर्ट हो जो कि खत्म करने पड़े इसलिए कि बलवाइयों ने हमला किया था। वसीम अकरम और अलीम डार को अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा, अलीम डार को दावत के बावजूद बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान का भारत से धर्मशाला मैच होने नहीं दिया गया है। पाकिस्तान दुश्मनी की भारत में मिसालें कम नहीं हैं। पाकिस्तान के मैच नहीं होती, पाकिस्तान में भी नहीं मिला। हम कैसे पाकिस्तान को अलाउ कर दें कि वो यहाँ पर आकर हमारी छाती पर अपने पाकिस्तान का झंडा लाए।
ڈرامے اور دھمکی دیے جانے کا اثر دکھنے لگا ہے. پاکستانی امپائر علیم ڈار کو ہٹا دیا ہے. شعیب اختر اور وسیم اکرم نے کمنٹری نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ پروگرام ہم نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے دھمکی دی تھی. اتنا پیار ہمیں پاکستان میں بھی نہیں ملا. اتنا پیار ہمیں پاکستان میں بھی نہیں ملا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کل ہوا کیا تھا شاہد آفریدی کو، کیونکہ 2013 کو خود ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے آگے دوستی کا ہم کتنا ہی ہاتھ کیوں نہ بڑھائیں، ہم جیسے ہی ہیں وہ ویسے نہیں ہو سکتے جیسے ہم ہیں، ان سے ہم ویسا ہونے کی توقع اب ہمیں رکھنا چھوڑ دینی چاہیے. چھپا نہیں سکتا یا جھوٹ بول نہیں سکتا. جتنے بھی ہم کوشش کر لیں، جتنا بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، لیکن جو ہمارا دل ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اندر سے جو جس قسم کے ہم لوگ ہیں پاکستانی وہ نہیں ہو سکتے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی کوشش. وہاں کا جو میڈیا ہے بہت ہی زیادہ نیگیٹو دیکھا گیا، اور بہت ہی زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے دکھانا تو میرے خیال میں بڑا نیگیٹو سائن ہے. تو پھر کیوں کہا آپ نے کہ بھارتی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پاکستان میں ہمیں اتنا پیار نہیں ملتا جتنے بھارتی آپ سے پیار کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ کوئی مخصوص صورتحال ہوگی، مگر اس طرح سے بھارت میں جا کے کہنا کہ بھارتی آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پاکستانی آپ سے زیادہ پیار نہیں کرتے، یقینی طور پہ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ خود مشکل میں پھنسے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل ظاہر ہے کہ اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاہد آفریدی کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا ہے. شاہد آفریدی نے خود نہیں کہا ہے، بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ شاہد آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میری پہچان ہی پاکستان سے ہے. بھارتیوں کی محبت کا بیان منفی لیا گیا ہے. یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ بھارت میں کرکٹرز کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. سفارتکاری کے انداز میں بات کی، بھارت میں کرکٹ کو پوجا جاتا ہے. پاک بھارت تعلقات کرکٹ کی بدولت ہی بہتر ہوئے ہیں، یہ کہنا تھا جناب شاہد آفریدی کا. بقول پاکستان کرکٹ بورڈ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقار یونس، انضمام الحق اور وسیم اکرم بھی مانیں گے کہ بھارت میں بہت عزت ملتی ہے. عزت ملنا بہت الگ بات ہے، پیار پاکستانیوں سے زیادہ بھارتی کریں شاہد آفریدی کو، وسیم اکرم کو، یہ ہو نہیں سکتا ہے. جتنی محبت، جتنا پیار آپ کے اپنے پاکستانیوں نے کیا ہے، جتنے انہوں نے آپ پر اپنے آپ کو نچھاور کیا ہے، آپ کی پرفارمنس کے باوجود، ورلڈ کپ میں آپ کی پرفارمنس کے باوجود، انڈیا کے اگینسٹ T20 میں آپ کی پرفارمنس کے باوجود جتنا پیار پاکستانیوں نے شاہد آفریدی سے کیا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی مقابلہ کیا جا سکے بھارت کے ساتھ. افسوس ہوا شاہد آفریدی کی بات سن کے. اچھی بات ہے کہ بہرحال ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے، وہ کہ براہ راست ان کی طرف سے آنی چاہیے، خود انہیں آنا چاہیے اور ڈٹ کے کہنا چاہیے کہ ان کے بیان کا مطلب کیا ہے، اور کہنا چاہیے کہ محبت پاکستانیوں نے زیادہ کی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں پولیس کے نئے سربراہ آئے ہیں. بہت ہی متنازعہ غلام حیدر جمالی اب وہ نہیں ہیں آئی جی سندھ، لیکن ایک اچھی شہرت کے اے ڈی خواجہ نے آج آئی جی سندھ کی حیثیت سے اپنے حلف اٹھایا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آج ان کے لیے خبریں منتظر تھی. ایک تو یہ کہ کراچی کی اسٹریٹ کرائم میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج ان کے پہلے دن کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی ہے. کراچی کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر تاریخ روڈ پر ایک جیولر کی دکان لوٹی ہے. کہتے ہیں 24 کلو سونا ڈاکو لوٹ کے لے گئے 10 کروڑ روپے کا. اس نئے دن کے بارے میں جناب اے ڈی خواجہ کی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. سندھ میں تبدیلی کے بعد آج کا ایک بہت اہم دن تھا. اختتام ہفتہ سندھ کے متنازعہ انسپیکٹر جنرل پولیس غلام حیدر جمالی کو تبدیل کر دیا گیا. ان کی جگہ اچھی شہرت کے آئی جی اے ڈی خواجہ کو سندھ کی پولیس کا انتظام سنبھالنے کو کہا گیا. اے ڈی خواجہ ایک اچھی شہرت کے آفیسر ہے. اس سے پہلے غلام حیدر جمالی کے خلاف مسلسل الزامات لگ رہے تھے سپریم کورٹ میں اور اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے. 25 ہائی کورٹ میں 11 سپریم کورٹ میں. اس کے باوجود حکومت سندھ کا اصرار یہی تھا کہ وہ سندھ کی محکمہ پولیس کے سربراہ رہیں اور ان پہ جو الزامات ہیں جس میں کرپشن کے الزامات ہیں، میرٹ کے قتل کے الزامات تھے، اس کے باوجود مسلسل سندھ حکومت کا یہ اصرار تھا کہ غلام حیدر جمالی ہی سندھ پولیس کے آئی جی رہیں. حتیٰ کہ اختتام ہفتہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار کیا تھا کہ غلام حیدر جمالی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی رہ سکے، جس کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے حکومت سندھ کو مطلع کیا کہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار
اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فوری طور پہ سندھ میں نئے آئی جی کی تعیناتی کر دی، جس کے بعد حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں سندھ میں اس وقت سینیورٹی کے لحاظ سے سب سے سینئر اور بہتر شہرت کے آفیسر جناب اے ڈی خواجہ تھے، جن کو بہرحال انسپیکٹر جنرل پولیس بنایا گیا۔ ان کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ سندھ پولیس اس وقت شدید پریشانیوں کے مسائل کا شکار ہے، یہ چیلنجز انتھک ہیں، اور اس کا برملا اظہار آج پہلے دن جیسے ہی اے ڈی خواجہ نے انسپیکٹر جنرل پولیس کی عہدے کی حیثیت سنبھالی، جیسے ہی وہ سینٹرل پولیس آفس پہنچے، اس کے چند گھنٹوں کے اندر کراچی کے سب سے بارونق شاپنگ سینٹر یعنی طارق روڈ کی پہ اور طارق روڈ کے بھی سب سے بارونق اس کے قلب لبرٹی چوک کے قریب ایک بڑی جیولری کی شاپ پہ ڈکیتی ہوئی۔ ال سید جیولرز پہ ہونے والی اس ڈکیتی میں 8 حملہ آوروں نے حصہ لیا، 8 ڈاکوؤں نے حصہ لیا، جو اطلاعات کے مطابق ان میں سے 6 کلاشنکوف سب مشین گن سے وہ لیس تھے، وہ دکان کے اندر داخل ہوئے، 3 منٹ کے اندر انہوں نے پوری دکان کا صفایا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکو اپنے ساتھ جیولری اور سونا تقریباً 25 کلو سونا لے گئے، جس کی کم از کم مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔ کراچی کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ڈکیتی ہے، جو کہ دن کے 12 بجے 12:30 بجے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر میں ہوئی ہے، اور جہاں پر جس وقت بے پناہ رش ہوا کرتا ہے، بے پناہ لوگ ہوا کرتے ہیں، اس وقت یہ ڈکیتی ہوئی، اور یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ پولیس فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعلان ہوا اس چیلنج کا جس کا سامنا ہوگا اے ڈی خواجہ کو سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ اس ڈکیتی کی بتائیے نا کہ اتنی بڑی ڈکیتی اس انداز سے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ دیکھیں بالکل حیران کن ہے، جیسے کہ آپ نے خود کہا لبرٹی سب سے مصروف ترین، اور وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی لے کے جائیں تو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اسی وقت جب دکانیں کھلی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد یہ دن دہاڑے 6 سے زائد افراد آئے تھے، جو ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے پولیس کے لیے کہ مسلح افراد تھے، جس راستے سے آئے اس دکان تک کیسے پہنچے، لیکن اب تک کی تفتیش تمام ریکی تھی، ایس ایم جیز لے کے آئے، اسلحہ چلنے میں پابندی ہے، چیکنگ ہوتی ہے جگہ جگہ، تو یہ پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگی اگر ڈکیتی کا مسئلہ جو اگر یہ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے حیران کن بات تھی کہ ڈاکو کی تعداد 6 سے زیادہ تھی، وہ ایک گاڑی میں آئے، وہ گاڑی باہر کھڑی رہی روڈ پہ، کسی نے ان سے نہیں پوچھا، اور اس کے بالکل سامنے ایک پولیس چوکی ہے، وہ پولیس چوکی میں پولیس اہلکار کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں ابھی تفتیش جاری ہے۔ اچھا، اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو اویلیبل ہے نا جی؟ نظر آئی ہے، اس میں نظر آ رہے ہیں ڈاکو کا؟ ڈاکو نظر آ رہے ہیں، 2 اندر گھسے، ایک کے پاس ٹی ٹی تھی، دوسری ایس ایم جی تھی، اور وہ تھیلوں میں بھر کے گئے، ایسا لگا تھا کہ وہ سبزی خریدنے آئے ہیں اور سبزی بھر کے کسی تھیلے میں بھر کے آپ جاتے ہیں، اس طرح وہ جو زیورات تھے وہ لے کے گئے، جاتے ہوئے جو چوڑیاں تھیں، دیگر سامان تھا، وہ دکان کے باہر تک پڑا ہوا ملا ہے۔ پولیس حکام کا اور دکاندار کا کہنا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، اچانک آ گیا۔ پولیس یہ کہتی ہے نہ الیکٹرانک ان کے پاس لاک تھا، نہ سیکیورٹی گارڈ تھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کالعدم تنظیم ملوث ہے، کیونکہ پابندی ہے، اغوا وغیرہ تعاون رک گیا ہے، جس سے وہ رقم حاصل کر کے بھیجتے تھے دہشت گردی میں، ہو سکتا ہے اس کا شاخسانہ ہو، لیکن یہ ابھی باتیں قبل از وقت ہوں گی۔ پولیس کے لیے اے ڈی خواجہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آج کا پہلا دن، جیسا ہم نے کہا، اس ڈکیتی کی واردات میں ملزمان گرفتار کرنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ براہ راست یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک فیکٹر تو ہوگا ان کا پہلا دن۔ اور کیا کرتے رہے آج نئے جو آئی جی پولیس ہیں؟ دیکھیں، جب جمعے کو انہوں نے جب یہ ہفتے کو نوٹیفیکیشن ہوا تو انہوں نے کل ایک آرڈر جاری کیا تھا، جو اے ایس پیز تھے، فدا حسین شاہ کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے۔ نیب 32 کروڑ روپے، جو جیسے ہم نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا 32 کروڑ روپے جاری کیے کیش، اس کی نیب نے آج انکوائری کی ہے۔ ان کو سب سے پہلے عہدے سے ہٹایا، جو سب سے اچھا اقدام تھا، کیونکہ نیب جس کی انکوائری کر رہا ہے وہی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اس جگہ انہوں نے اچھی شہرت کے افسر لگا دیے، جو ایک بڑا سائن ہے سندھ پولیس کے دیگر لوگوں کے لیے، افسران کے لیے، کہ اب اچھی شہرت کے افسران آ رہے ہیں، اور فدا حسین شاہ صاحب دیگر لوگوں ہٹا دیا۔ اچھا، اندازہ کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس فری ہینڈ ہے؟ جتنے بھی لوگ سیاسی بنیاد پہ پوسٹنگ پر ہیں یا جن کے ٹرانسفرز ہوتے ہیں، جو سیاسی مداخلت جو سندھ پولیس کا ایک ترہ رہا ہے، کتنے وہ آزاد ہیں اور کتنی وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں گے؟ کیونکہ آفیسر تو ایسے ہیں کہ شاید
سنیں گے نہیں یہ. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, سندھ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا, کراچی نہیں ہوگا. سندھ میں جو ڈی پی اوز ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر سیاسی سفارشوں پہ لگے ہوئے ہیں, کسی ایم این اے کی, کسی ایم پی, کسی وزیر کی, تو وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگر وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ کون سے افسران سندھ میں بطور ایس ایس پی یا ڈی پی اوز لگائے جائیں, جو آگے چل کے اے ڈی خواجہ کو ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد چیلنجز کا یہی سامنا ہو کہ اچھی شہرت کے افسر لگائیں. اگر ڈی پی او لگائیں گے تو ان کو سیاسی بنیاد پہ لگائے گئے تھے اور انہیں پریشر ہوگا بہت زیادہ کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا, یہ آگے چل کے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے یہ بھی کہ جو کراچی میں جو ایس ایس پی لگے تھے, انویسٹیگیشن کا بہت برا حال ہے, ججز کہتے رہے, اے ٹی سی کورٹ کہتی رہی, چلان پیش نہیں ہوتا, اس پہ بھی ان کا فوکس ہوگا کیونکہ آپریشن جاری ہے اور رینجرز بھرپور ان کا ساتھ دے رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑی خبر. آج سے مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی کی واپسی, متحدہ قومی موومنٹ کے نفسیاتی دباؤ میں آج بہت بڑا اضافہ, کیونکہ اس کی ایک سابقہ بہت اہم شخصیت, سابقہ رابطہ کمیٹی کی ایک اہم شخصیت رضا ہارون آج مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے جا ملے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی کے لیے بڑی خبر یہ تھی جو میڈیا سے شیئر کی گئی کہ رضا ہارون ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. رضا ہارون آج میڈیا کی گلیر میں پہنچے, مصطفیٰ کمال کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کی پریس کانفرنس کا وقت تھا. رضا ہارون وہ شخصیت ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کی 90 کی دہائی میں, پھر سن 2000 کی دہائی میں اور پھر اس کے بعد کے عرصے میں ایک بہت اہم شخصیت رہے ہیں. حالیہ سالوں میں خاص طور پہ سن 2013 سے پہلے ان کا بڑا مرکزی کردار ہوا کرتا تھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کی 2008 سے 2013 کی جو رفاقت رہی ہے, اس دوران رضا ہارون صوبائی وزیر بھی رہے, لیکن ان کی سب سے اہمیت تھی رابطہ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اکثر متحدہ قومی موومنٹ کی ترجمانی وہ کر رہے ہوتے تھے. ان کے دائیں اور بائیں دوسرے بڑے رہنما کھڑے ہوا کرتے تھے, ان میں فاروق ستار بھی شامل ہوتے تھے. رضا ہارون اس طرح سے ایک بہت ہی بنیادی اور کلیدی شخصیت تھے متحدہ قومی موومنٹ کے, جو کہ آج اس سفر میں شامل ہوئے جس کا آغاز گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں جناب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے کیا. اس کے ساتھ ہی اس نفسیاتی دباؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پہ قائم ہے جب سے مصطفیٰ کمال نے جناب الطاف حسین کے خلاف علم بغاوت اٹھایا ہے. مسلسل لوگوں کی شمولیت اس میں جاری, اور اس میں آج رضا ہارون کی شمولیت یقینی طور پر اس نفسیاتی دباؤ میں بھی اضافہ کرے گی, اور دوسری طرف ایم کیو ایم کے رینکس میں ان کے صفوں کے اندر بد اعتمادی اور ایک دوسرے پہ شک کی جو فضا اس وقت قائم ہے, ہر صورت وہ اس میں مزید گہری نظر آئے گی, کیونکہ نہیں کہا پتا کسی کو کہ کل کون شامل ہونے والا ہے. اسی دوران متحدہ قومی موومنٹ کے 2 اہم رہنما جن میں فیصل سبزواری بھی شامل ہیں, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ چھٹی پہ امریکہ چلے گئے ہیں. اسی طرح کی خبر اس سے پہلے تھی, سن 2013 میں بتایا گیا تھا کہ چھٹی پر چلے گئے ہیں انیس قائم خانی, فاروق ستار اور جناب رضا ہارون. آج تینوں جس پوزیشن میں ہیں, اس حوالے سے چھٹی پر جانا بھی ایم کیو ایم کے لیے آج کے دور کے اندر یہ معمول کا عمل نہیں ہے. رضا ہارون نے آج اپنی پریس کانفرنس میں چند اہم سوالات اٹھائے, وہ سوالات جو اس سے پہلے نہیں پوچھے گئے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جب بی بی سی نے جناب الطاف حسین پر منی لانڈرنگ اور دوسرے بہت ہی سنگین الزامات لگائے تو وعدے کے باوجود بی بی سی پر متحدہ قومی موومنٹ نے مقدمہ کیوں نہیں دائر کیا, کیوں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ نہیں. بی بی سی جیسا ادارہ, بی بی سی کا ادارہ جو ہے وہ کوئی ہمارا اس کی کریڈیبلٹی کی کیا بات ہے. اچھا چلیں, اس نے جھوٹ کہا تھا, اس نے کہا تھا انڈین فنڈنگ کہیں نا, اس نے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آج یار 1 سال ہونے کو آیا, اپریل میں سال ہو جائے گا, اپریل میں آئی تھی میرے خیال میں پچھلے سال یا مئی میں آئی تھی. 1 سال آج تک ہم کوٹ ہی نہیں گئے اس کے خلاف. سب سے بڑا الزام آپ پہ ملک دشمن کا لگا دیا اس نے, انڈین فنڈنگ کا لگا دیا, ڈاکیومنٹری بنا دی, پرنٹ میڈیا پہ دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو آج تک ہم کورٹ میں نہیں ہے اس کے خلاف. اگر ہیں تو مجھے بتا دیں کہیں ہم کورٹ میں گئے ہوں.
ظاہر ہے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے اس ڈاکیومنٹری کے بعد بہت زور سے بہت شد و بد سے کہا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہوئی تھی، بی بی سی نے کئی بار نشر کیا تھا، یہ بہت اہم بی بی سی نیوز نائٹ کا پروگرام تھا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے ان الزامات کو چیلنج نہیں کیا تھا، نہ برطانوی عدالت میں نہ کسی اور عدالت میں۔ اسی طرح سے جناب رضا ہارون نے آج کہا کہ بار بار یہ ضرور کہا گیا ہے کہ را مدد کو آئے یا نیٹو مدد کے لیے آئے، مگر خود الطاف حسین صاحب کیوں واپس نہیں آتے، وہ خود کیوں نہیں چلے آتے؟ مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ وہ بھی مطلب وہ ہیپی آور ہی ہوگا کہ آپ را سے مدد مانگنے کے بعد صبح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو وضاحتی بیان آ رہا ہے، معافی مانگی جا رہی ہے۔ نیٹو کی افواج کو آپ پاکستان میں بلا رہے ہیں، یو این کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ جاؤ، را کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں، جو بھائی آپ کب آؤ گے یار؟ یہ سب تو آ جائیں گے، آپ کب آئیں گے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب رضا ہارون سے بھی کہ جناب الطاف حسین کب آئیں گے، اور کیا انہوں نے خود جناب الطاف حسین سے یہ پوچھا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جس پہ آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، واپس آتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کو اپنی قوم پر، اپنے لوگوں پہ، اپنے کارکنان پہ ترس نہیں ہے۔ کون سی سیاست ہے، کون سے اقتدار کا نشہ ہے؟ جب یہ پتا چلا کہ شاید خرابی دور نہیں ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے ہم خیر بات کہتے ہیں، جو ہوگا اس کو ہم فیس کریں گے، دیکھیں گے۔ بعد خدا کا درجہ دے کر اس کی پوجا کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ آج کا دن ایک بار پھر اہمیت کا دن متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک طرف، اور وہ کیمپین، وہ تحریک جس کا آغاز مصطفیٰ کمار اور انیس قائم خانی نے کی ہے، اس کے لیے ایک طرف ہے۔ ایک بار پھر دن کا 3 بجے اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، آج کی پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ کی ایک اور انتہائی اہم سابقہ شخصیت رضا ہارون لندن سے آئے اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے اس سفر میں، جس کا آغاز اب سے تقریباً 10 روز قبل ہوا تھا۔ مسلسل یہ سفر جاری لگتا ہے اور اس میں تیزی بھی آتی نظر آ رہی ہے۔ رضا ہارون متحدہ قومی موومنٹ کی ایک انتہائی اہم شخصیت تھے، اور آج جب وہ آئے تو لگتا یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ نہ صرف تیار تھے بلکہ کمپوز تھے، بہت ہی وہ اپنے انداز کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے، خاص طور پہ جناب الطاف حسین کے ہیپی آر کا ذکر وہ ضرور کر رہے تھے۔ ہم 9-0 پر ہوتے تھے اور انیس بھائی ہمارے وہاں انچارج ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی رات میں ہیپی آور شروع ہوتا تھا اور وہ ہیپی آور میں ہم سب ہیپی رہتے تھے۔ تو پھر مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ وہ رات کا ہیپی آور جو ہے چونکہ وقت اور اس سے آزادی ہو گئی تو وہ دن میں بھی ہیپی آور شروع ہو گیا، اور پھر وہ ہیپی آور جو ہیپی 24 آور ہو گیا۔ تو ایسی کیفیت میں جب فیصلے ہوں گے، ایسی کیفیت میں جب بات چیت ہوگی، جب بیانات جاری ہوں گے، ایسی کیفیت میں جب خطابات ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ہیپی آور تو ختم ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر میں۔ ہیپی آر سے مطلب کسی بھی پاکستانی کے لیے اب اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیپی آر کیا ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہیپی آر جب جناب الطاف حسین پہ میڈیا بلیک آؤٹ نہیں ہوا تھا، وہ پاکستانی اس کو انجوائے کرتے تھے، براہ راست وہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ ہیپی آر جو تھا میڈیا کے لیے تو وہ ہیپی سیورل آر ہوا کرتا تھا، وہ ہیپی آر جو ہوتا تھا وہ کئی گھنٹوں طویل ہو جاتا تھا، اور اس کو پھر ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھا کرتے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے اب وہ ہیپی آر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال اب یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ جو ایم کیو ایم کو چھوڑ رہے ہیں اہم سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ رضا ہارون نے آج پوچھا کہ بی بی سی نے جب بھرپور طریقے سے الزام لگایا جناب الطاف حسین پہ منی لانڈرنگ کا اور دوسرے سنگین الزامات لگائے، ایم کیو ایم نے باوجود اس کے کہ وعدہ کیا تھا اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا اور حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بار بار یہ کہا گیا کہ را مدد کو آئے یا
طرح نیٹو فورسز مدد کے لیے آئے لیکن وہ خود کیوں پاکستان واپس نہیں آتے؟ یہ بھی ایک اہم سوال تھا جو پوچھا گیا۔ اس سے پہلے جناب مصطفیٰ کمال اپنی پریس کانفرنس میں بہت اہم سوالات اٹھا چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضا ہارون، جنہوں نے اب سے چند گھنٹے قبل اس نئے سفر کو جوائن کیا۔ بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، السلام علیکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آواز نہیں جاری میرے خیال میں، رضا ہارون صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ قائم ہو۔ جناب رضا ہارون ایک اس لحاظ سے بھی بہت اہم شخصیت ہے کہ ایم کیو ایم کو جوائن کرنے سے پہلے بھی وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو اہم اعلانات ہوتے تھے، جو اہم گفتگو ہوتی تھی، وہ اتنی کلیدی اور مرکزی شخصیت ہوتے تھے کہ اس میں رضا ہارون صاحب کا براہ راست کردار ہوا کرتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ رابطہ کمیٹی پاکستان و لندن اعلان کرتی ہے کہ ایم کیو ایم ملک اور جمہوریت کی خاطر متحدہ قومی موومنٹ حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کرتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی، ہم بھی سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں اور ہم بھی سندھ دھرتی سے اتنی وفادار ہیں جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ 10 روز کے اندر صوبائی وزیر داخلہ کی ایم کیو ایم کے خلاف اشتعال انگیز تقریر، نفرت انگیز زبان کے استعمال اور سندھ کے عوام میں نفرتیں پیدا کرنے اور سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش کی وضاحت کرے۔ یہ تھے جناب رضا ہارون اور ان کا کردار آپ نے دیکھا بہت ہی مرکزی کردار تھا، اور اس وقت وہ ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے براہ راست۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم رضا ہارون صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام کامران بھائی، تھینک یو، شکریہ۔ رضا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ایک بار بہت اہم یہ بات بار بار جو پوچھی جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ آپ الطاف حسین صاحب کو مخاطب کر کے کبھی آپ رو کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، کبھی آپ نیٹو کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ودن پارٹی کتنی بار ان سے کہا گیا جو آپ نے کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں آتے، کہ آپ واپس آئیں؟ کیونکہ دکھایا یہی جاتا تھا کہ جب بھی وہ کہتے تھے کہ بھائی میں واپس آنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے آہو بکا شروع ہو جاتی تھی کہ بھائی آپ نہ آئیے گا، بھائی آپ نہ آئیے گا۔ آخر خود پارٹی کتنا کہتی رہی ہے ان سے کہ آپ واپس آئیں؟ نہیں کامران بھائی، پارٹی نے تو میرے خیال میں کبھی سنسیئرلی یہ ایفرٹ ہی نہیں کری، کبھی یہ بات ہی نہیں ہوئی، لیکن ایک دفعہ کا مجھے ذکر یاد ہے، مجھے ابھی ڈیٹ تو نہیں پتا، یہ ریسنٹلی کوئی 6 مہینے ہو گئے ہوں گے یا 7 مہینے پہلے کی بات ہوگی، کہ کسی بھرے جلسے میں انہوں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں نے ان کو ویلکم کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ سرزنش ہوئی تھی آرگنائزرز کی کہ جی یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو یہ جواب تو نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہ آرگنائزر بیچارے شاید نئی رابطہ کمیٹیاں، اتنی رابطہ کمیٹیاں چینج ہوئی ہیں نا، تو شاید کوئی نئی رابطہ کمیٹی آئے گی، وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی کہ ہمیں مینیج کیسے کرنا ہے، تو وہ لوگوں نے کہہ دیا ویلکم۔ تو میرے خیال میں وہ رابطہ کمیٹی شاید اس وجہ سے بھی تبدیل ہوئی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یہ کچھ 6 مہینے پہلے کی بات۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جتنی تیزی سے ہو رہی ہے پچھلے 10 دنوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے، یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی نفسیاتی دباؤ بھی ہے ایم کیو ایم کی موجودہ لیڈرشپ پہ، لنڈن میں بھی جو آپ لوگوں کے ظاہر ہے ابھی بھی روابط ہیں، ایم کیو ایم کے اندر بہت روابط ہیں، آپ کے سارے ساتھی دوست ہیں، کیا آپ کو اطلاعات ہے کہ اس پہ رسپانس کیا ہے، خاص طور پہ لنڈن کے اندر کیا رسپانس ہے جناب الطاف حسین کی جانب سے؟ کیونکہ براہ راست ہم ان کو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ آپ کو اطلاعات ہیں کہ کیا رسپانس کیا ہوا ہے؟ اگر رضا ہارون چلے گئے، مصطفیٰ کمال چلے گئے، انیس قائم خالی چلے گئے، ڈاکٹر سفیر چلے گئے، وسیم آفتاب چلے گئے، تو رد عمل کیا ہے؟ رد عمل تو یہ ہے کامران بھائی کہ میں تقریباً 17 سے 18 اہم ذمہ داریوں پہ فائز لوگوں کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ شاید ہم سے بھی زیادہ سوچتے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے طور پر اپنی ہمتیں جٹا رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک اپنے اس اندر کی اپنی لڑائی سے اندر کے اندر اپنی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ 18 ایسے موجودہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجھ سے بات کرتے ہوئے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، اور یہ تمام ڈیبیٹ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم تو جب میں ان سے بات کرتا تھا میں سوچتا تھا کہ ان کے تو نظریات اور احساسات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، اس میں لندن بھی شامل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ہمت کی کمی ہے، یا یہ کہ وہ وقت کے انتظار میں ہیں کہ آپ کے ساتھ جوائن کرے؟ آپ کا کیا
کیلکولیشن کیا ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، یہ تو میں اب ان کے لیے بولوں گا اس لیے نہیں کہ اپنی اپنی انسان کی ایک لاجک ہوتی ہے، ایک انسان کے پاس ایک دل ہوتا ہے، ایک دماغ ہوتا ہے. جب تک کہ اس کے دل و دماغ کی یکسوئی نہ ہو اور وہ فیصلہ نہ کر پائے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو ان کا دل کہتا ہے اور دماغ نہیں مانتا، یا ان کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے اور دل نہیں مانتا. جس دن ان کا دل اور دماغ مان گیا، انہوں نے اپنی لاجک لگائی اور بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے ان حقائق کو دیکھا، تو آپ یقین مانیں کہ وہ ہم سے زیادہ باتیں کر رہے ہوں گے آ کر. اچھا، آپ کو کیا اطلاعات ہے جناب الطاف حسین کی صحت کے حوالے سے؟ کیونکہ بیچ میں بڑی پریشان کن دوسری خبریں بھی آتی رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خبریں درست نہیں ہیں، لیکن بالعموم صحت کے بارے میں کیا خبریں ہیں ان کی؟ دیکھیں کامران بھائی، اسپیکولیشنز بہت ہیں. چونکہ میں لنڈن سے ہی آ رہا ہوں تو وہاں اسپیکولیشنز بہت رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی انٹوورڈز بات نہیں ہے. جو ان کی نارمل ایک ان کی فزیکل اور سچویشن ہے وہ ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے صحت کے حوالے سے کامران بھائی کسی کے لیے بات کرنا وہ ایک اچھی بات بھی نہیں ہوتی. وہ ان کا کوئی معالج کرے، وہ خود کرے، ان کا کوئی نیکسٹ آف کن آ کر ان کی صحت کے حوالے سے بریفنگ دے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. لیکن جو سچویشن تھی وہ سچویشن ہے. آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تمام چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اب اگلا یہ جو سفر شروع ہوا ہے اس کی اگلی منزل کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج کہا کہ آپ پارٹی کا نام اناؤنس کرنے والے ہیں. شاید 23 مارچ کو ایکٹیویٹی ہے، پھر اپریل میں ایک کوئی بڑی شو آف اسٹرینتھ کا ارادہ ہے، کوئی جلسہ یا کوئی ریلی وغیرہ کا ارادہ ہے. کیا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہے آپ نے جو اب تک ڈسکس کیا اس کے مطابق؟ کامران بھائی، جب سے میں یہاں آیا ہوں اور پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے مختلف ٹی وی چینلز ہیں، لوگ آ رہے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. ان سب سے جو بات ہو رہی ہے یہ تو بہت ہی انتھوزیاسٹک ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ 23 مارچ کو ہی جو ہے نا کوئی اعلان کریں اور کوئی شو آف اسٹرینتھ کریں. لیکن چونکہ بھی یہ تنظیم جو ہے وہ میں نے ابھی خود مجھے موقع نہیں ملا ہے کہ میں انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ، مصطفیٰ کمال کے ساتھ، وسیم آفتاب صاحب کے ساتھ، افتخار عالم بھائی کے ساتھ، ڈاکٹر صغیر کے ساتھ بیٹھوں. ابھی تک آپ یہ سمجھیں کہ جب سے میں آیا ہوں ابھی تک میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پایا ہوں کہ بیٹھ کے اب ان سے ہم کوئی ڈیٹیل میں اسٹریٹجی ان سے پوچھیں اور اس پہ کوئی ڈسکس کریں، کوئی پالیسی ڈیسیژنز ہوں اور آگے کی تنظیم سازی پہلے ہو. میں سمجھتا ہوں جو میری اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے تو کسی بھی پروگرام کو کرنے سے پہلے آپ کی تنظیم سازی ہونا بہت ضروری ہے. تنظیم سازی کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تنظیم ہی کسی جلسے کو آرگنائز کرائے گی، تنظیم ہی آپ کو کسی پبلک پروگرام میں کامیابی دلوائے گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں گا آپ کو کامیابی ہوگی نہیں، آپ ضرور کہیں گے کہ کامیابی ہوگی، مگر کیوں کامیابی ہوگی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہوگی، میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ہوگی؟ کامران بھائی، ایک بعض اوقات چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کی اپروچ ہے یہاں. میں گزشتہ 2 دن سے رابطے میں تھا اور 2 دن سے جب میں سنتا تھا تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک جم گھٹا لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگ مل رہے ہیں. آج میں نے آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں کہ ورکنگ جو ہے نا وہ ایم کیو ایم اسپیسیفک کوئی ورکنگ نہیں ہے یہاں پر کہ جی ایم کیو ایم کو جو ڈر اور خوف ہے اور جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اندر سے، نہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ایم کیو ایم سے ہٹ کر بھی کراچی بہت بڑا ہے، ایم کیو ایم سے ہٹ کر بھی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں. ہمارا تو ٹارگٹ آڈینس وہ ہے، ہمارا ٹارگٹ آڈینس تو پاکستان کی یوتھ ہے، ہمارا ٹارگٹ آڈینس تو کراچی کی یوتھ ہے، ہمارا ٹارگٹ آڈینس تو وہ ہے جو سائلنٹ سپورٹر ہے کہ بھئی جاگنا پڑے گا. یہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، اس ایفرٹ کے اندر پاکستان کی بہتری کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ہاتھ بٹائیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور اپنے ہاتھ مضبوط کریں. تو ہمیں ایسپائریشنز بہت اچھی ہیں، فیلنگز بہت اچھی ہیں، فیڈ بیک جو یہاں آ کر میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے اسے لو لگا کر ان سے کامیابی کی دعا مانگ کر اپنی ایفرٹ ضرور کریں گے کامران بھائی. اچھا، آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم کے جو نامی لیڈرز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے ملے، وہ آپ کی کتنی ضرورت ہے؟ اور ایم کیو ایم فوکس کتنا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں اور اس بات کو کتنا یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ جو ابھی آپ لوگوں نے سفر شروع کیا ہے اور ایم کیو ایم کے یہ کمیونٹی یا جو ووٹرز ہے وہ ڈیوائیڈ نہ ہو، یہ اس کو کس طرح سے آپ اوورکم کریں گے اس چیز کو؟ کامران بھائی، سمپل میتھمیٹکس ہے کہ اگر ایک
27-28 سال سے کام کرنے والے ورکر کو آپ کنونس کرنے جائیں گے تو آپ کو گھنٹوں لگ جائیں گے. اس کے بجائے اگر آپ ایک نوجوان کے پاس جائیں گے تو شاید آپ ان گھنٹوں میں 10 نوجوان کو کنونس کر لیں اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو 28 سال میں سمجھ نہیں پایا, جو 28-30 سال میں بات کو نہیں سمجھ پایا, وہ شاید اگلے چند دنوں میں بھی نہ سمجھ پائے گا. تو ہمیں اپنا فوکس اور اپنا آنکھیں جو ہیں اس طرف رکھنی ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ آڈینس ہے وہ یقیناً ایم کیو ایم کے وہ ہارڈ کور ورکرز یا سینئر ورکرز نہیں ہیں. ہاں ان کے ذہن میں خود کوئی بات آتی ہے, وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں they are more than welcome, but they are not our target audience. اچھا رضا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا الزام اس وقت سب سے بڑا الزام جناب الطاف حسین پر یہ ہے کہ وہ را سے کنیکٹڈ ہیں. لندن کے دوسرے جو لیڈرز ہیں وہ را کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. را کے ساتھ ان کی فنڈنگ بھی ہے, را کے ساتھ ان کے دوسرے تعلق بھی ہیں. دوسرا ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں کہ یہاں سے پیسہ جاتا ہے اور وہاں پہ پراپرٹی میں لگا ہے یا اور دوسرے کاموں کے اندر لگا ہے. اس کو اگر ثبوت کے طور پہ بات کرنی ہو, اس کو ثابت کرنا ہو, یا اس کے لیے آپ کے خیال میں اس کے لیے کتنا ثبوت ہے, کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس سلسلے میں آپ کے خیال میں ناقابل تردید گواہی ہیں؟ کیمرون میں یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ تھوڑا سا اس وقت اسپیکولیشنز میں ہو جائے گا. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی دیکھی جب وہ سرفراز مرچنٹ صاحب کا ڈاکیومنٹ, اسپیشلی دا ون جس میں وہ میٹروپولیٹن پولیس کا پری انٹرویو لیٹر ہے, جب وہ دکھایا گیا تو اس کی جو 3 پیراگرافز ہیں, دیکھیں کہ انتہائی کریڈیبل ایجنسی جو ہے میٹروپولیٹن پولیس کی, وہ ریٹن میں کبھی ایسی بات نہیں لکھ سکتی جس کے اس کے پاس پروف نہ ہو. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں برطانیہ کا کام کرنے کا انداز, انگریزوں کے کام کرنے کا انداز, کہ وہ وربلی تو آپ کو بڑی سے بڑی بات کر دیں گے لیکن جب وہ پین ٹو پیپر کرتے ہیں تو دے میک شور, کیونکہ ان کے پاس کیا ہے وہاں پہ کہ ان کے اوپر الٹا کیس بن سکتا ہے کہ بھئی آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جو پاکستان میں کام کرتی ہے اس پہ آپ نے انڈین فنڈنگ کا الزام لگا دیا یا انڈین فنڈنگ کی ایون کونوٹیشن بھی دے دی. تو ایسا ہو نہیں سکتا کامران بھائی کہ ان کے پاس اس کے سبسٹینشیو ایویڈنسز نہ ہوں. ہاں یہ ضرور سکتا ہے کہ وہ اسی کورابوریشن کے لیے مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہیں, لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوگی برٹش سسٹم کو سمجھتے ہوئے, ان کے لیگل سسٹم کو سمجھتے ہوئے, ان کے انٹیروگیشن پولیس کے سسٹم کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کوئی چیز لکھ کر دیں اور اس کو بیک کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ایویڈنس نہ ہو. ظاہر ہے یہ آج کے دن کا, آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت بہت شکریہ جناب رضا ہارون ہمارے ساتھ ہیں. رضا ہارون کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ثبوت جناب الطاف حسین کی را کی فنڈنگ کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ دستاویزات ہیں جو برٹش انٹیلیجنس نے یا برطانیہ کی اہم ادارے نے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سرفراز مرچنٹ کو دکھائے, جو ثبوت انہوں نے ان کو دکھایا اور پھر اب وہ دنیا کے سامنے ہیں, وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. آج سرفراز مرچنٹ نے کہا ہے, ایک خط لکھا ہے ایف آئی اے کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان سنجیدہ نہیں ہے. الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ اور را کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ انتہائی غیر سنجیدہ طریقہ اپنایا گیا ہے اور انتہائی اہم موضوع جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا, قومی سلامتی کا موضوع ہے, اس کو ایف آئی اے اس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کمرشل بینک سرکل کی کوئی ایک عام انویسٹیگیشن ہو. بہت ہی اہم خط ہے جو سرفراز مرچنٹ نے آج ایف آئی اے کو لکھا ہے, بہت اہم اس کے کونوٹیشن ہے اور یہ ایک براہ راست حکومت پاکستان کی جو اس وقت ریاست کی جو کوشش ہے اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے اور اس میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے سرفراز مرچنٹ نے. اس پر ہم بات کریں گے براہ راست سرفراز مرچنٹ سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. اب کی نہیں, تقریباً 27 سال کی بات ہے. 27 سال سے ریاست پاکستان کے اہم ترین حساس ترین ادارے
مسلسل الزامات لگاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی قیادت جناب الطاف حسین دراصل بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یا یہ کہ پاکستان سے ان کے پاس جو رقوم جاتی ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہوتی ہیں اور وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں۔ یہ الزامات یہ آج جو آپ نے رضا ہارون صاحب سے سنے، یہ آج کے الزامات نہیں ہیں، یہ پچھلے 27 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مسلسل انتہائی اہم ادارے پاکستان کے الزامات لگاتے ہیں، مگر پھر سیاسی مصلحتیں سامنے آتی ہیں، جس کے بعد چاہے فوجی حکومت ہو، چاہے سول حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، جناب الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل ہوتے ہیں، حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں، پھر حکومت سے شامل ہوتے ہیں اور حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں، حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو را کے الزامات سامنے آ جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو منہ پہ چپ سادھ لی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اور یہ مسلسل ہو رہا ہے، یہ اس وقت بھی ہوا جب یہاں پہ فوجی حکومت تھی، جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس کے بعد سے بھی یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ اہم ڈیولپمنٹ وہی ہے جو 27 سال سے ہو رہی ہے۔ اپنے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کو کئی بار بتایا کہ ریاست پاکستان اس سلسلے میں عجب کھیل رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کے خلاف الزامات کو ثابت کرنا ہے یا الزامات کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایک بار پھر وہی سلسلہ ہے، کیونکہ ایک بار پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے، شبہ سامنے آ رہا ہے، شک سامنے آ رہا ہے اور الزام سامنے آ رہا ہے کہ کیا واقعی حکومت سنجیدہ ہے کہ جناب الطاف حسین کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے اس وقت معاملات ہیں اس میں ان کو سزا ہو جائے، اس میں حکومت پاکستان مؤثر کردار ادا کرے، یا جو راک سے ان کے تعلق کے حوالے سے باتیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں جو کہ ناقابل تردید حقائق کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن حکومت پاکستان کا جو رویہ ہے، ریاست پاکستان کا بھی جو رویہ ہے، وہ اس میں وہ جوش کے حوالے سے لگایا جاتا، بھارت اس وقت تک اس سیاسی جماعت کو تہو بالا کر دیتا، یا وہاں پر ایک سیاسی جماعت تو کیا کسی ایک شخص پہ بھی یہ الزام لگ جائے کہ اس کا پاکستان کے شخصیت سے تعلق ہے یا کسی لوگوں سے تعلق ہے، ادارہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے بھارت میں۔ لیکن ہمارے یہاں اس سلسلے میں ایک اطمینان اور ایک ٹھنڈا پن کی فضا ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو بہت ہی سنسنی خیز انکشافات منی لانڈرنگ کے حوالے سے برطانیہ میں مقیم تاجر سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے سامنے آئے، پھر اس حوالے سے حکومت کا رد عمل سامنے آیا۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ اب اس سلسلے میں براہ راست کردار ایف آئی اے کو سونپ رہے ہیں، جس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے کراچی میں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر شاہد حیات نے سرفراز مرچنٹ سے اور جناب مصطفیٰ کمال سے رابطہ قائم کیا۔ سرفراز مرچنٹ لندن میں ہے، ان سے وہاں ایف آئی اے نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس سلسلے میں جناب سرفراز مرچنٹ کا بہت اہم کردار تھا۔ لیکن آج سرفراز مرچنٹ کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے ایف آئی اے کو لکھا ہے، یہ خط بہت اہم ہے، اس کے جو مندرجات ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں سرفراز مرچنٹ نے جو بات کی ہے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان یا ایف آئی اے آج بھی الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جناب سرفراز مرچنٹ نے جو خط لکھا ہے اس میں آج ایف آئی اے سے کہا گیا ہے، مجھے یہ پڑھ کر شدید حیرت ہوئی کہ آپ نے اس معاملے پر اتنی تاخیر سے کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کیس پر تو 1 سال قبل ہی برطانیہ سے رابطہ کر کے باہمی تعاون اور کیس کی پاکستان میں سماعت شروع کرنے کے لیے بات کی جانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا۔ سرفراز مرچنٹ لکھتے ہیں، مجھے آپ کی جانب سے بھیجے گئے خط کی زبان اور اس کا متن دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ اس کے ذریعے میرے خلاف کرمنل ایکشن شروع کرنے کا کہہ کر مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کیس کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ گویا سرفراز مرچنٹ حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ جو الزامات سامنے آئے ہیں، جو ثبوت سامنے آئے ہیں، اس کی بیس پر برطانیہ میں الطاف حسین کے خلاف تحقیقات کے لیے بڑھے، برطانوی حکومت کے ساتھ تحقیقات کے ساتھ شیئرنگ کریں، آپ مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں اور ساری ذمہ داری میرے ہی کندھے پر ڈال رہے ہیں۔ سرفراز مرچنٹ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے اس خط میں، بہت اہم خط ہے، میرے خیال میں قومی سلامتی
کی جیسے اہم ترین معاملات پر کسی عام کمرشل بینکنگ کیس کی طرح نہیں بلکہ زیادہ بہتر اور پیشہ ورانہ انداز میں اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. یہ ایک عام کیس نہیں ہے. سرفراز مرچنٹ نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے کمرشل بینک سرکل کا کوئی کیس ہے, اس حوالے سے آپ اس کو اس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ہی سرفراز مرچنٹ نے کہا کہ ایک محب وطن اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں قومی سلامتی کے اس معاملے میں قانون کے مطابق تعاون کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. تاہم اس کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, خصوصاً جس طرح سے سمن جاری کیے گئے, اس سے لگتا ہے کہ ایف آئی اے نے اس معاملے کی اہمیت اور نزاکت کو پوری طرح نہیں سمجھا. ایسے حالات میں میرے لیے 15 مارچ کو بیان دینے کے لیے پیش ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مجھے 11 اور 12 تاریخ کو ملنے والے خط کے مدجات کو میری جانب سے اوپر بیان کیے گئے نکات کے مطابق درست نہیں کر لیا جاتا اور نہیں کیا جاتا تو میں کوئی بیان نہیں دوں گا. یہ سرفراز مرچنٹ کا بہت اہم خط ہے. مختلف شکوک سوالات اس حوالے سے سامنے آئے ہیں اور اس سے ریاست پاکستان کا موجودہ کردار پھر سامنے آتا ہے کہ اس پورے معاملے میں وہ کتنی سنجیدہ ہے. اس پر مزید تفصیل ڈالیں گے, اس پر روشنی ڈالیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے لندن میں مقیم پاکستانی تاجر جناب سرفراز مرچنٹ. بہت بہت شکریہ سرفراز مرچنٹ صاحب. آپ کو تو بہت شکایت ہے, بہت آپ کو ایسا لگتا ہے اس خط کے ذریعے کہ آپ ہرٹ ہوئے ہیں جس انداز سے اس کیس کی تحقیقات کی گئی ہے. آپ کے خیال میں کیا کیا جانا تھا جو کہ نہیں کیا گیا؟ شکریہ کامران صاحب. ایکچولی اس میں یہ جب خط مجھے موصول ہوا 11 تاریخ کو ایف آئی اے سے تھرو ڈی ایچ ایل, اور جب میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس سے 1-2 دن پہلے جب اسی طرح کی ایک اشتہار اخباروں میں بھی دیے گئے تھے, اس سے یہ خط بالکل مختلف تھا. اور اس خط کے اندر ہر چیز کا ایلیگیشن مجھ پر ڈالا جا رہا تھا کہ جی میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایلیج کیا, میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو, سینئر لیڈرشپ کو ایلیج کیا. تو میرا اپنے خط میں جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ جی میں نے کسی کو ایلیج نہیں کیا, میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, چونکہ میں خود اس کیس کا ایک کو اکیوزڈ ہوں جو اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے. تو میں نے اس میں صرف یہ کہا کہ جب میرا انٹرویو ہوا, اور وہ انڈر کوشن ریکارڈڈ انٹرویو ہوتا ہے جو کہ اگر کل کو کیس چارج ہوگا برطانیہ میں تو وہ برطانیہ کی جیوری کے سامنے پیش ہوگا, اس کے کورٹس میں چلے گا. تو میں نے صرف اتنا کہا کہ جی یہ جو آپ نے مجھے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو ایلیج نہیں کیا, مجھے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے انڈر کوشن انٹرویو کے دوران یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھی اور مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ان چیزوں سے واقف ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے جس میں انہوں نے سر فہرست الطاف حسین صاحب کا نام رکھا, پھر انہوں نے آگے اس میں دیا کہ جی ان کے ممبرز جو ہیں وہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تیسرے پیراگراف میں اس کے کہا ہوا ہے جو بالکل کلیئر ہے, جو لیک پیپر ہے, کہ محمد انور صاحب اور طارق میر صاحب کے کنفیشن سٹیٹمنٹ سے کہ جی وہ انڈین گورنمنٹ سے پیسے لیتے رہے کسی اور انٹرویو میں. میں نے تو صرف اس کو ایلوبریٹ کر کے پیش کیا تھا, تو جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھ پہ ایلیج کر رہے ہیں, مجھے آپ اس طرح سے بلا رہے ہیں جیسے میں مجرم ہوں یا میں نے کیا انڈیا سے فنڈنگ لی ہے. تو میرے اس پہ تحفظات تھے جو میں نے اس میں ذکر کیا اپنے آج جو میں نے رپلائی دیا ایف آئی اے کو. اچھا یہ بتائیے میرے اس میں یہ بھی یہ فرمائیے گا کہ جو آج یہ بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے کسی اور آفیشل نے, اب کیونکہ یہ آپ کا خط کا جواب بھی چلا گیا ہے اور پھر ایف آئی اے نے پہلے رابطہ کیا, پھر آج یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے کوئی اور آفیشل آپ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اور اس کی جو ٹیکسٹ ہے جو خط پہلے لکھا گیا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوئی بات کی گئی ہے. آج ایف آئی اے کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, میرا آج دوپہر میں میرے لندن میں دوپہر ہو رہی تھی, اس وقت مجھے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد کے انعام غنی صاحب, ان کی کال آئی تھی اور انہوں نے منسٹر صاحب کی طرف سے مجھ سے, منسٹر انٹیریئر کی طرف سے انہوں نے بات کی مجھ سے اور انہوں نے کہا کہ جی منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور وہ ہمارے جنہوں نے یہ لیٹر پریپیئر کیا ہے جو انویسٹیگیٹر ہیں ان پہ بھی بڑی اپنے اظہار برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے تسلی ہو اور جس طرح سے ان کو لیٹر چاہیے اسی طرح سے آپ لکھ کے انہیں بھیجیں اور وہ ہمارے اس کیس کے اہم گواہ ہیں, ان کو آپ اس طرح نہ فیلنگ دیں کہ وہ کوئی اکیوزڈ ہے. تو میں چودھری نثار علی خان صاحب کا اس ڈیسیژن کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے ایک نیا لیٹر بھیجیں اور اس کے کنٹینٹس جو آپ نے بھیجے اس کو چینج کریں
تو میں ضرور بالکل آ کر اور ہر چیز نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. جو لاسٹ آپ کا ہم سے انٹرویو ہوا تھا اس میں آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ایف آئی اے کے ساتھ دوسری جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں پاکستان کی ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی بات ہوئی کہ ابھی یا صرف ابھی آپ ایف آئی اے آپ سے صرف انویسٹیگیٹ کرے گی اس معاملے میں, آپ سے معلومات لے گی؟ دیکھیں میں نے آج جو اپنا رپلائی دیا ایف آئی اے کو اس میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے بڑی کیٹیگورکلی ایک پیراگراف میں کہ جی اس کو کمرشل بینکنگ سرکل کا یونٹ ایف آئی اے کا ڈیل نہ کرے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر ہائیسٹ لیول پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہمارے ملک کے ان کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہے. اس میں انڈیا سے فنڈنگ ہے, اس میں ویپنز کا ذکر ہے اور اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تک میڈیا پہ نہیں ہیں جو کہ مجھ سے میرے انٹرویو کے دوران شیئر کی گئی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں ایک پوری کمیٹی ہو جس میں ہائیسٹ لیول کے انٹیلیجنس, پولیس, ایف آئی اے سب شامل ہوں اور وہ بیٹھ کر اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو دیکھیں اور اس معاملے کو جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے وہ اتھارٹیز کے ساتھ لے کے چلے آگے. جو میں سمجھ رہا ہوں آپ سے جو مسلسل جو بات ہو رہی ہے, جو ہمارے انٹرویوز ہو رہے ہیں اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں اصل میں جو یہ معلومات کا خزانہ ہے, اصل میں جو اس میں ثبوتوں کا, شواہد کا خزانہ ہے اور جو کہ آپ کے بقول ظاہر ہے کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو اعترافی بیانات ہیں وہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس. برطانیہ میں اس سلسلے میں آپ نے خود دیکھے ہیں, وہ ثبوت آپ کو دکھائے گئے ہیں جب آپ کو, کیونکہ آپ اس کیس کے کو ایکیوز ہیں, اس میں ملزم ہیں, تو آپ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے باقاعدہ ثبوت در ثبوت دکھائے. آپ کو ایم انور کے, طارق میر کے, الطاف حسین صاحب کے بیانات دکھائے جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو یہی اب آپ نے حکومت پاکستان سے شیئر کرنا ہے, یہی آپ نے دوسری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہماری ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میں صحیح سمجھ رہا ہوں نا کہ یہ پورا خزانہ جو ہے وہ آپ نے خود دیکھا ہے اور اس وقت لندن میں حکام کے پاس, برطانوی حکام کے پاس وہ موجود ہے, باوجود اس پر وہ ابھی فی الحال ایکشن نہیں لے رہے؟ جی بالکل, میں نے وہ چیزیں خود دیکھی ہیں, بلکہ جو میرے پاس پیپرز ہیں جو میٹروپولیٹن پولیس کے اوریجنل پیپرز ہیں اس پر انہوں نے مجھے لکھ کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی آج سے 2 مہینے پہلے بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی جس میں نے کوئی چیزیں ڈیمانڈ کی تھیں, تو اس کا باقاعدہ لنڈن پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کے وٹنس سٹیٹمنٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو اگر پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز یا جو بھی انٹیلیجنس اور یہ سارے لوگ جب بیٹھیں گے اور جب دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا اس چیز کو آگے لے کر چلنا اور اس کو سالو کرنا, کیونکہ یہ بہت ہائیسٹ لیول پہ چیزیں ہیں اور میرے خیال میں جب یہ حکومت پاکستان کو بھی یہ چیزیں دیکھنے ملیں گی تو ان کو بڑی حیرانگی ہوگی. اچھا سرفراز صاحب, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ کو سرکاری طور پہ دکھائی گئی ہیں, یہ کوئی خفیہ معلومات نہیں ہے, آپ کو دستاویزات دکھائی گئی, آپ کو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انور صاحب کے, طارق میر صاحب کے, الطاف حسین کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دکھائے گئے, ویڈیو انٹرویوز دکھائے گئے یا بتایا گیا, کیا ہوا تھا؟ میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے ڈاکیومنٹ پر مجھے تحریری لکھ کے دیا ہے کہ جی ان کے ہمارے پاس آڈیو ویڈیو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں اور اس سٹیٹمنٹس میں انہوں نے بالکل کیٹیگورکلی کہا ہے کہ جی ہم انڈین گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے تھے, ہمیں را فنڈنگ کرتی تھی. وہ انہوں نے لکھ کے اپنے ڈاکیومنٹ پہ دیا ہے, وہ کوئی میرا بنایا ہوا ڈاکیومنٹ نہیں ہے, وہ کسی اور کا پریپیئر ہے, وہ میٹروپولیٹن پولیس کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے. تو سرفراز صاحب, یہ آپ کو سرکاری طور پہ بتایا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے دکھایا ہے, لکھ کے دیا ہے, تحریری دیا ہے اور کہا ہے, اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی کامنٹ نہیں کیا ہے آپ کے حوالے سے, اور تمام یہ باتیں جو اب تک سامنے آئی ہیں اس منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے. آپ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معاملے میں پوری کارروائی نہ کرے اسکاٹ لینڈ یارڈ جب اتنی سارے ثبوت موجود ہیں, آپ کے ساتھ شیئر ہو چکے ہیں, آپ اس کیس کے کو ایکیوز ہیں, آپ کے پاس وہ تمام دستاویزات موجود ہیں, تمام چیزیں آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے, پھر کیسے ممکن ہے کہ منی لانڈرنگ کیس آگے نہیں بڑھ رہا؟ آپ کے خیال میں نہیں یہ روک دیا گیا ہے کسی وجہ سے, یا یہ بڑھے گا آگے؟ کیا آپ کے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں جی, کسی سٹیج پہ بھی یہ روکا تو نہیں گیا ہے. آج سے یہ 26 فروری کو ایک ڈیٹ تھی کورٹ میں, یہی لندن کی ایک کورٹ میں, ہیمر سمتھ میجسٹریٹ کورٹ میں, اور وہاں پر وہ ڈیٹ تھی ایکچولی جو
पैसे पुलिस ने रिकवर किए हैं डिफरेंट एड्रेसेस से यहाँ पर, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब के घर से हैं और उनकी ऑफिस से हैं। उस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान पुलिस ने खुद बयान दिया है कि हम अप्रैल में इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके और हम बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जो चीजें, जो शवाहिद और जो चीजें सामने अब तक आई हैं, क्योंकि मेरे 3-4 इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में हम स्पेकुलेशंस पे ना जाएं, लेकिन ये इट्स अ सीरियस थिंग। और जो जिस तरह भी समझे, लेकिन मुझे देखने के बाद, मेरे वकला से मशवरे के बाद, मेरे वकला कहते हैं कि जी ये केस चार्ज होगा। तो इट जस्ट नीड्स टाइम। लेकिन सरफराज साहब, ये चार्ज तो होगा, आपकी बचत क्या होगी? क्योंकि आप तो इसके मुल्जिम हैं, और अगर वो उन पे रॉ की ये हिमायत, रॉ से पैसे लेने का, रॉ के एजेंट होने का इल्जाम साबित हो जाता है, बरतानवी कानून की जाहिर खिलाफ वर्जी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आपका दिफा क्या होगा? देखें कामरान साहब, मेरा इसके अंदर सिर्फ इतना रोल है कि मैंने इन्हें जो पैसे दिए थे थ्रू चेक या थ्रू अपने अकाउंट में बरतानिया में, मेरी उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, मुझसे उस दौरान इनके चीजों के बारे में जरूर पूछा गया, लेकिन मेरा इनके साथ ताल्लुक सिर्फ 2013 से 6 महीने के लिए था। उससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड इस चीज को देख चुकी है कि उससे पहले मेरा इनके अकाउंट से या इनके किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। और ये आप वही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या इस चीज को कहां तक लेके जाते हैं। अच्छा सरफराज साहब, इसमें एक बार फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत ही हसास मामला है, ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है, और इस पे रॉ के होने का इल्जाम तो बार बार लगता रहा है। लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं आपसे, वो बात वो है जिसमें आपने खुद देखा कि स्कॉटलैंड यार्ड आपको दिखा रही है, आपको सबूत दिखा रही है, आपको दिखा रही है कि देखें ये रॉ के एजेंट हैं, ये रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो ये कह रहे हैं ना कि ये एम अनवर, तारिक मीर, अल्ताफ हुसैन साहब इसका एतराफ कर चुके हैं। वो यही कह रहे हैं ना आपसे। ये इसमें मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई इबाम है तो आप प्लीज दूर कीजिए। जी, उनका डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ उसमें बहुत क्लियरली, कैटेगोरिकली हर चीज लिखी हुई है। उसका लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जी, वी हैड एन इंटरव्यू अ सेपरेट इन रिलेशन टू अ सेपरेट इंक्वायरी, एंड ड्यूरिंग दोज इंटरव्यू मोहम्मद अनवर एंड तारिक मीर has given confessional statements that we have been taking funding from the Indian government। अगर आप इसको उर्दू में तर्जुमा करें तो बड़ा आसान है कि confessional statements already उनके पास मौजूद हैं, वो इस बात को बावर करा रहे हैं। अच्छा, अभी आपको ये इल्म नहीं है कि बरतानिया की हुकूमत ने और स्कॉटलैंड यार्ड ने ये तमाम मालूमात सरकारी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की है या नहीं की है? लेकिन जब आप ये बात, अगर आपसे ये पूछी जाएगी तो आप, क्योंकि टेलीविजन इंटरव्यूज में भी बात कह चुके हैं, ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी इदारों को ये तमाम मालूमात आप देंगे, और आपके पास जो खत है, जो खतूत है, ये अभी आप तैयार हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर देंगे? जी बिल्कुल, मैं हुकूमत पाकिस्तान से हर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हूं। और बस मेरा इतना ही एक कहना है कि अगर इसको, अब भी इस केस को अगर सीरियसली लिया जाए और इसको समझा जाए तो ये बहुत ही सीरियस केस है। और जिस तरह आपने अपने हमेशा आप लोग कहते हैं कि जी इतने सालों से ये चीजें चल रही हैं बातें, लेकिन ये तो एक ऐसा वक्त है जब हमारे पास एक इतनी क्रेडिबल दुनिया की एजेंसी है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड, उन्होंने जब खुद लिख के दिया है तो हम तो हाईएस्ट लेवल पे इस चीज को ले जा सकते हैं। और बरतानिया भी आई एम श्योर इसमें ताउन जरूर करेगा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, और वो एविडेंस जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, ये देखें, आपने बड़ा सबूत दिया है, हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, और बहुत ही एक मुश्किल काम है आफ्टर ऑल इन चीजों को शेयर करना और सामने लाना। और जाहिर है कि ये आपके लिए आसान फैसला नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल फैसला है, और ऑब्वियसली आप इसके नतीजे में आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, लंदन में हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल वहाँ मुकदमा आप पे चलेगा। लेकिन जब आप ये शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं और कौम के सामने रख रहे हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू और दूसरी जगह से, तो ये बताइएगा कि जब ये खत FIA का जो जवाब आया आपको बहुत हैरत हुई? आपने जैसे इसमें लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंट हुए, बहुत आपको अफसोस हुआ, सदमा हुआ वो रद्द अमल देख के हुकूमत पाकिस्तान का, जब उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया इस हवाले से। एक्चुअली देखें, चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बिल्कुल बरक्स ये चीज पेश की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे पास ये खत आया FIA का, उसको पढ़ के
مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ میں تو اپنے ملک کی سیکیورٹی سلامتی کے لیے اتنا آگے تک چلا گیا کہ میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. جو ایلیگیشنز ایم کیو ایم پر ہیں یا ان کے لیڈرشپ پر ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے سارا میڈیا میں ہی دیکھا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے, اور ہمارے کریڈیبل اداروں کی رپورٹس بھی ہیں. اس کے باوجود میں آگے بڑھا کہ چلیں میں نیشنل سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھوں. لیکن جب میں نے ان کی چیزیں دیکھی, ان کا خط دیکھا, اس کا ٹیکسٹ دیکھا, تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا شاید مجھے ایلیج کیا جا رہا ہے اس میں. تو مجھے ظاہر سی بات ہے اگر میں نہیں کوئی بھی ہوتا تو اس کی ڈاؤٹ فل تو ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میں جاؤں اور اس پولیٹیکل پارٹی کو ایک رستہ مل جائے اور میں خواہ کا اس چیز میں الجھ جاؤں. کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے بات ہوگی نا کہ 27 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ہماری ریاست, ہمارے ریاستی ادارے یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی ان پہ الزامات غلط لگتے ہیں, یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں, اور نہ ہی کوئی کوشش ایسی ہوتی ہے کہ ان الزامات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے, گو کہ یہ ریاستی اداروں کی جانب سے آتے ہیں, ریاست کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ادارے شواہد سے کہہ رہے ہوتے ہیں, رینجرز کہہ رہی ہے, پولیس کہہ رہی ہے, بہت ٹاپ آفیشلز کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب فائنل بات کیا ہوئی ہے انعام غنی صاحب سے ایف آئی اے کی جو آپ کی فائنل بات ہوئی ہے, وہ کوئی کمیشن تشکیل دے رہے ہیں, کوئی بورڈ تشکیل دے رہے ہیں جس میں کہ وہ ہوں, دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, پھر کیونکہ یہ تو اتنا حساس معاملہ ہے, جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کیا ایف آئی اے بینکنگ سرکل کا معاملہ ہے کہ جو ایک بالکل بنیادی سطح سے آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میری یہی ریزرویشن تھی کامران صاحب, جو میں نے آج بڑی کھل کے اظہار کیا اپنے لیٹر میں. انعام غنی صاحب کا جب مجھے کال آیا اور ان کے سامنے میرا لیٹر پڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو دوسرا لیٹر لکھ رہے ہیں, تو میں اس لیٹر کے انتظار میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کی روشنی میں چونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب خود اس چیز کو پورا فالو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ چیزیں چینج ہوں گی, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں چینج ہوں اور ادارے اس میں بیٹھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی اگر فرض کرے جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوئی ٹارگٹ کلر پکڑا جائے, کوئی چھوٹا سا سانحہ ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے تو جے آئی ٹی بن جاتی ہے, اس کے اندر اتنے اداروں کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ, ایک حکومت, ایک دشمن ملک جو ہمیں مطلب جس سے فنڈنگ ہو رہی ہے, جس پولیٹیکل پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے, ان کے لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, ان کی تو اتنا سینسیٹیو معاملے کو اگر اتنا آرام سے کمرشل بینکنگ سرکل کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بعد مجھے لکھا جائے کہ جی آ کے آپ پولیس اسٹیشن ایف آئی اے میں پیش ہوں, تو یہ تو بالکل ہی مذاق خیز بات ہے میرے خیال سے. مطلب اس کو کسی نے اس کا مطلب سیریس لیا نہیں ہے ابھی تک. بالکل یہ مذاق خیز نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ ایک معمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. بہت بہت شکریہ سرفراز مرچنٹ صاحب. اور یہ معمہ شاید سرفراز مرچنٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, ہم 27 سال سے دیکھ رہے ہیں, جب بھی یہ معاملہ سامنے آتا ہے ایسے ثبوت سامنے آتے ہیں, ایسی باتیں سامنے کو آتی ہیں, مگر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ یہ خط ہے جو کہ اس اہم شخص کے, جو اتنا اہم گواہ ہے اس پورے معاملے کا, جس کے پاس وہ ثبوت ہے جو برطانوی اداروں نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہے, جو اسکاٹلینڈ یارڈ نے شیئر کیا ہے, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتراف کر لیا ہے ایم انور نے, طارق میر نے, جناب الطاف حسین نے, کہ ایم کیو ایم کے رابطے ہیں را کے ساتھ, فنڈنگ آ رہی ہے. یہ خط ہیں, یہ موجود ہے, وہ دستاویزات جو کہ موجود ہیں. اب وہ شخص پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی کی حیثیت سے یہ تمام چیزیں شیئر کرے, تو پھر اس کو جیسے کہ خود سرفراز مرچنٹ نے کہا کہ ایک اہم چھوٹا بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی جاتی ہے. مگر اس معاملے کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے, جس انداز سے اس کو کیا گیا ہے, اس سے بہت ہی زیادہ شکوک, سوال اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے خود کہا یہ مذاق خیز بات لگتی ہے, لیکن یہ وہ مذاق ہے جو 27 سال سے جاری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اب ختم ہوگا یا جاری رہے گا. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر آج رضا ہارون واپس آئے, مگر اس دوران ایک اور بہت اہم شخصیت متحدہ قومی موومنٹ کی جو کہ مصطفیٰ کمال کے قافلے میں شامل نہیں ہے, لیکن ان سے لگاؤ کا اظہار بار بار ہو رہا ہے, وہ ہیں فاروق ستار بھائی. فاروق ستار بھائی کے حوالے سے جو جذبات ہیں اس نئی ٹیم کے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, مگر پتہ نہیں لندن میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہوگا, خود فاروق بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے. اس پر نظر ڈالتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. اس مشکل وقت میں متحدہ قومی موومنٹ کی ترجمانی کا فریضہ ہے فاروق ستار کے پاس. فاروق ستار اس وقت ڈیپٹی کنوینر ہے, سینئر ڈیپٹی کنوینر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے, اور اس پوری صورتحال میں اس وقت اگر کوئی جواب نظر آتا ہے وہ فاروق ستار کی صورت میں نظر آتا ہے.
فاروق ستاری ہیں جو اس وقت ایم کیو ایم کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو کہ ایم کیو ایم اس پورے معاملے میں اس نے جو حکمت عملی رکھی ہے وہ یہ کہ وہ کسی جگہ پہ کسی جواب کو دینے کے لیے نہیں آ رہے، کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں ایم کیو ایم شامل نہیں ہو رہی، کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں جو ہے الزامات کا براہ راست جوابات نہیں دیے ہیں، بہت ہی سنگین الزامات جو سامنے آئے ہیں ان کا بھی جواب نہیں دیا ہے ایم کیو ایم نے، سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے ہیں، اور بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ جو سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے جتنی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پروگرام اس سیگمنٹ سے پہلے آپ نے دیکھا، انتہائی اہم، نازک، حساس، سب سے اہم بات چیت جو ہے وہ ہے جو سرفراز مرچنٹ کر رہے ہیں اس ثبوت کے بارے میں جو برطانوی حکام کے پاس ہے، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ لکھ کے کہہ چکی ہے کہ اس کے پاس یہ ثبوت موجود ہے، منی لانڈرنگ کے بھی، را سے تعلق کے حوالے سے اس حوالے سے ایم کیو ایم نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی جواب آتا ہے، کسی انداز میں جواب آتا ہے تو وہ فاروق ستار صاحب کی جانب سے آتا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال ہو یا ان کے ساتھ شامل ہونے والے دوسرے لوگ فاروق ستار کے لیے وہ کوئی بات غلط نہیں کہنا چاہتے، کسی قسم کے الزامات میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے، ان پہ کسی قسم کا غصہ نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ صرف مسکراہٹیں ہیں فاروق بھائی کے لیے۔ مصطفیٰ کمال جب بھی نام لیتے ہیں جناب فاروق ستار کا تو فاروق بھائی فاروق بھائی فاروق بھائی۔ بیچارے میں ان کے لیے اور پریشانیاں نہیں کریٹ کرنا چاہتا، اور جو ہے وہ مجھے پتا ہے جو ان کو بولا جائے گا وہ کہیں گے، وہاں رہنا انہوں نے۔ فاروق بھائی کی بات کا تو میں نے جو ہے وہ نہ تو برا ماننا ہے، نہ ان کی بات کا جواب دینا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں فاروق بھائی بہت معصوم آدمی ہے، بہت جو ہے وہ مظلوم آدمی ہے، فاروق بھائی کے لیے دعائے خیر ہے۔ فاروق ستار بھائی جیسا آدمی جو ہے نا وہ بہت کم ہی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ، تو فاروق بھائی کی بات، فاروق بھائی کو تو سلام جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سلام فاروق بھائی کو، اور فاروق بھائی کی باتوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے، عظیم آدمی ہے، معصوم آدمی ہے، مظلوم آدمی ہے، جیسا کہ میں کرتا چلا رہا ہوں۔ فاروق بھائی ہماری دو چار اور ٹاک شو کے بعد نا فاروق بھائی کو خود ہی چھوڑ جائیں گے یہاں پہ، جتنی تعریفیں فاروق بھائی کی۔ مگر فاروق بھائی بھی بہت خیال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ فاروق بھائی کو اگر بات کرنی ہوتی ہے ان لوگوں کی، کوشش کرتے ہیں اشاروں کنایوں میں بات کریں، کوئی نام نہ لیں، براہ راست کوئی الزام نہ لگائیں۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ایم کیو ایم میں جب اس قسم کی صورتحال پچھلے سالوں میں دہائیوں میں ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ پھر ہوتا کیا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، لیکن اب بالکل دنیا بدلی ہوئی ہے جناب۔ فاروق ستار جب گلا کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اشاروں کنایوں میں کریں، ورنہ شعر کہہ کے ہی جان چھڑا لیں۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ مگر پرواہ نہیں ہے، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں، چاہے انیس قائم خانی ہوں، چاہے ڈاکٹر صغیر ہوں، رضا ہارون ہوں، وسیم آفتاب ہو، فاروق بھائی کچھ بھی کہہ لیں اس کو برا نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ معمہ ہے کہ سب کے باوجود جو مرکزی ترجمان ہیں ایم کیو ایم کی جو بات کر رہے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے لیے، وہ سب کے لیے وہ فاروق بھائی ہیں، چاہے وہ انیس قائم خانی ہو، چاہے صغیر ہو، چاہے رضا ہارون ہو۔ میرے لیے تو فاروق بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے ہم، بلکہ آپ کے توسط سے ابھی اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے میں انہیں السلام علیکم کہتا ہوں سدا خوش رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی کیا مجبوری ہوگی۔ فاروق ستار صاحب خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ قبول ہو گئی نا، فاروق بھائی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس لیے تو ہم فاروق بھائی کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ کتنی کمفرٹیبل سچویشن ہے، جب فاروق ستار کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ ان کو انتہائی احترام سے بلاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور یہ صورتحال ایم کیو ایم کے لیے بھی شاید یا اس کی قیادت کے لیے کچھ معمے کا باعث ہو، یا لنڈن میں کسی معمے کا باعث بنے کہ آخر معاملہ کیا ہے ان کے درمیان اور فاروق ستار کے درمیان، لیکن شہریوں کے لیے، کراچی کے شہریوں کے لیے اس سے اچھی کوئی فضا نہیں ہے جو کہ اس وقت قائم ہے کہ اختلاف رائے ہو گیا ہے،
یہ تقسیم ہو گئی ہے یا نیا گروپ سامنے آ گیا ہے. ایم کیو ایم کو چیلنج کر رہا ہے مگر نہ دکانیں بند ہو رہی ہیں, نہ فائرنگ ہو رہی ہے, نہ آگ لگائی جا رہی ہے, نہ گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, نہ کوئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, نہ کسی کو زبردستی زور سے کسی طریقے سے تبدیلی کی جا رہی ہے, نہ کسی کو مخالفت کی بنیاد پر فائرنگ کی جا رہی ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی بہت بڑا ہنگامہ نظر آتا ہے. چل رہا ہے, اختلاف ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے, ایک نیا گروپ بن رہا ہے, ایک اپنی نئی سیاسی سوچ لے کے آگے بڑھ رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے موجودہ جو اسٹیٹس کو ہے اس حوالے سے اسٹیٹس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, مگر کسی قسم کی طاقت یا زور آزمائی یا مسل پاور کا جو ہے مظاہرہ وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں باہر سے, وہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ایک پیویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سب باہر سے بیٹھے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس میچ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ کراچی کے تمام شہری دیکھ رہے ہیں, بلکہ پورے پاکستان والے دیکھ رہے ہیں اس پورے منظر کو جو کہ اس وقت بہت دلچسپ سیاسی کشمکش ہے جو کہ اس وقت کراچی دیکھ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو ایک بھرپور چیلنج کا سامنا ہے اور ایک بار پھر مصطفیٰ کمال کا برانڈ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ برانڈ اپنا جادو کب تک سر چڑھا کے رکھے گا, کس طرح سے یہ آگے بڑھے گا. کہا یہ گیا ہے آج مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہ 23 مارچ کو ان کی پارٹی کے نام کا اعلان ہو رہا ہے اور اپریل کو وہ اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنے پاکستانیوں نے, کتنے کراچی والوں نے یا اندرون سندھ والوں نے انہیں جوائن کیا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ اب نمبر ہے قومی اسمبلی کے ممبران کا اور یہ عین ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم مقانی سے ملیں, جو کہ ایک لمبا سلسلہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ ہے جو کہ کئی مہینے جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.